वेलकम बैक। सियासत नहीं हो रही बल्कि इनकलाब आ रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का गुजरांवाला जलसे से खिताब। कहा, जब हमारी हुकूमत गिराई तो पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा था, दौलत में इजाफा हो रहा था, बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में मिला। इस वक्त जरदारी खुश है, सारी गालियां शहबाज और नून लीग को पड़ रही हैं। पॉलिटिक्स नहीं हो रही, इंकलाब आ रहा है। सारी कौम ने मेरे साथ निकलना। हमारी हुकूमत हटाई गई, सबसे तेजी से दौलत में इजाफा हो रहा था, बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार पाकिस्तान में हुआ। जो आजकल सबसे खुश फिर रहा है, दांत निकले हुए हैं जिसके हाथ से जरदारी गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही है। फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है। शहबाज शरीफ बड़ा शौक था बचकन सलाने का, अब लोगों को जवाब दो। इस्लामाबाद में बाम का समुंदर आएगा, तुम सबको ले जाएगा। 24 अरब रुपया इन्होंने जो चोरी किया था, FIA में इसको सजा होने वाली थी। वजीर आजम बन जाऊंगा, मेरे FIA के केस नहीं होंगे। हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, ऐसे भी निकालेंगे, तुम्हें जेल में भी डालेंगे। मुल्तान से बड़े लौटे हुए, सूबी पंजाब से बड़े लौटे हुए, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारग भी किया और जलील भी किया। हमजा को अपनी अचकन उतारनी पड़ रही है, इसलिए पुलिस की कोई फिक्र नहीं है। पुलिस वाले अपने घर वाले आपके साथ भेजेंगे इस्लामाबाद, फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इस्लामाबाद आएंगी। खबर आपको दें, हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने पर प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। चीफ जस्टिस ने हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत का आज खुद नोटिस ले लिया है। हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने पर प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। हसन अयूब आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये दूसरा सो मोटो है इस साल का जो चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल ने लिया है, और इस नोटिस को उन्होंने जो साथी जज हैं उनके नोट के ऊपर लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि अब अजखुद नोटिस को भी उन्होंने स्ट्रीमलाइन करना है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो ये अजखुद नोटिस दिया गया है, ये हुकूमती मुदाखलत है जो है बुनियादी तौर के ऊपर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर जो तहकीकात में मुदाखलत करना है, अफसरान की पोस्टिंग ट्रांसफर है, क्योंकि इससे जो निज़ाम इंसाफ है इसमें खलल पड़ सकता है। और हुकूमती मुदाखलत इससे जो है ना वो शवाहिद ज़ाया होने पर और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। और इसके साथ साथ जो कि नैब कवानीन में तब्दीली की जा रही है, इसमें जो आपको नोटिस किया गया है, इसमें जो निज़ाम इंसाफ है ये इसको कहा गया है कि ये इंसाफ को निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। तो ये जो आपको नोटिस किया है इसको कल ही समाअत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरताब बंदियाल ने मुकर्रर कर दिया है। और इस जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल ही इस मामले की जो है वो समाअत करेगा। और कल ही जो चीफ जस्टिस हैं वो जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं, जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बिलखुसूस अशतर औसाफ, और उनसे इस्तफसार करेंगे क्योंकि मौसर जज की जानिब से ये मामला सामने आया है। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से मीडिया में भी कुछ रिपोर्ट आई हैं और कुछ शवाहिद भी शायद जजेस के पास पहुंचे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये खुद नोटिस दिया गया है। ये बड़ा संजीदा मामला है क्योंकि इंसाफ के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें मुदाखलत जो है इसको अदालत की सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको इस हवाले से जो है वो ये एक किस्म का जो है वो कल बुला कर उनसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और बिलखुसूस जो नैब कवानीन में तब्दीली के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इससे मुतालिक भी बड़ा अहम मामला है, क्योंकि नैब की जो कवानीन है अगर वो तब्दील होते हैं तो फिर जो नैब है वो डिसफंक्शनल भी हो सकता है। तो ये बहुत अहम सो मोटो है और कल इसकी समाअत होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा। 5 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत पर अज खुद नोटिस ले लिया है। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आएंगे, पहले अरशद शरीफ साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अरशद साहब, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील हो रहे हैं, FIA कहता है कि हम केसेस की पैरवी नहीं कर सकते, नैब को काला कानून करार दे दिया। हुकूमत को यूं लग रहा था कि वो आज़ाद है, अकेली खुद मुख्तार फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेकर जवाब दिया है।
جی सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सुओ मोटो पावर्स हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम इस हवाले से उठाया क्योंकि तमाम तहकीकाती इदारों में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई थी और ख़ास तौर पर डॉक्टर रिजवान जो FIA के डायरेक्टर थे जिसका उन्हें थ्रेटन किया जाता रहा, जितना उनके ऊपर प्रेशर था, उनकी वफात के बाद फिर दूसरा उनका जो प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उनको हार्ट अटैक हुआ। नैब के चंद अफसरान जो हैं उनसे जब आप मिलें तो वो बता रहे थे कि जी हमें भी धमकियां मिल रही हैं। ये तमाम काम चल रहे थे, साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है तो कहते हैं जी हमने नैब के कवानीन में भी तब्दीली करनी है। तो उस हवाले से लग ये रहा था कि जो इस वक्त अंडर ट्रायल केसेस हैं उस पर हुकूमत अपनी पावर्स इस्तेमाल करके, जिसमें कि इस वक्त मौजूदा वजीर आज़म है, जिस दिन वो इलेक्ट हुए उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। 14 तारीख ही है, उस वक्त लंदन में मौजूद थे, जो मुबैना तौर पे वजीर आला पंजाब हैं उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। तो वो तमाम सिस्टम को रजिस्टर किया जा रहा है, प्रोसिक्यूटर्स तब्दील किए जा रहे हैं ताकि ये इन केसेस पे असर अंदाज हुआ जा सके। एक अच्छा इकदाम है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल का और कल इस केस की अहम समाअत होगी। कल इस केस की अहम समाअत होगी। फवाद चौधरी साहब, आपकी तरफ आते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जलसों में अवामी इज्तिमाआत में बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये मुअद्दबाना दरख्वास्त करते रहे कि इन केसेस को सुना जाए, 40 अरब का डाका है, ऐसे इन केसेस को ना जाने दिया जाए। आज बिलाखिर आपकी सुनी गई। अब इसमें ये जो फैसला है, पहले तो ये लैंडमार्क फैसला है, तारीखी फैसला है इसका सो मोटो लेने का। इसकी वजह ये है कि जो दो हुक्मरान फैमिलीज हैं जो अब इकट्ठी हो गई हैं, आसिफ जरदारी और शरीफ फैमिली, दोनों ने ये तरीका वारदात पहले भी किया और अब फिर वही कर रहे थे कि हुकूमत में आके ये 3-4 काम करते हैं। पहला काम ये करते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन टीम जो होती है वो अपनी मर्जी की लगाते हैं उन केसेस के ऊपर जिनकी तहकीक हो रही होती है। तो आपको याद होगा कि मैंने इसके ऊपर बड़ी शदीद एतराज़ किया था कि जो शहबाज शरीफ ने भी हलफ नहीं लिया था और FIA ने उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम बदल दी। डॉक्टर रिजवान मरहूम जो है उनको तब्दील कर दिया गया, बाकी सारी टीमें जो है उनको डिस्पर्स कर दिया गया। अब ज़्यादातर सियालकोट, गिलगित बल्तिस्तान, इधर वो ऑफिसर जो है उनको भेज दिया गया। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये रिकॉर्ड दिया करते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए। और तीसरा काम फिर ये करते हैं कि ये वकील भी अपनी मर्जी के लगा देते हैं दूसरी तरफ। ये तीनों काम जरदारी ने भी किए हैं अपने मुकदमात में और अब शहबाज शरीफ के अपने मुकदमात में वही कर रहे हैं। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इस नोटिस में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि हुकूमत में आला ओहदों पर फाइज लोग क्रिमिनल केसेस में मुदाखलत कर रहे हैं और ख़दशा है कि इस मुदाखलत की वजह से शवाहिद में रद्दोबदल या फिर उन्हें गायब ही कर दिया जाएगा और ख़दशा है कि तहकीकात करने वाले अफसरान के तबादले भी कर दिए जाएंगे। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है हुकूमत को और साथ ही साथ इन खदशात का इजहार आप भी करते आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आई। ये बड़े इंपॉर्टेंट है जी, हमने बड़ी बात की और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बारहा आवाज़ उठाई। ये पैसे हमारे जाती नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं और इसलिए इनके साथ खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मुझे बड़ी खुशी है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज एक हकीकी कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान में जो इन बड़े लोगों के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो बच जाएंगे, तबाह नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अरशद शरीफ साहब, आपकी तरफ आते हुए ये कहिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने खुद नोटिस में ये भी कहा कि अगर इस तरह किया जाता है, हुकूमती शख्सियात की जानिब से मुदाखलत की जाती है तो ये निज़ाम इंसाफ के साथ खिलवाड़ है। ये वाज़ेह मैसेज है हुकूमत को, वाज़ेह पैगाम है इस खुद नोटिस के ज़रिए कि जो हो रहा है उसे रोक दिया जाए, जो जैसा चल रहा है उसे तरतीब के हिसाब से ही चलने दिया जाए। और इसमें एक लाइन लिखी गई है, इरोडिंग द कॉन्फिडेंस of the people in the rule of law and constitutionalism in the country। ये एक अहम चीज़ है जो फंडामेंटल राइट्स अफेक्टिंग द सोसाइटी एज अ होल जो है उसकी बात की गई है कि जब करप्शन इस मुल्क में होती है तो एक आम आदमी जो है उसके बुनियादी हकूक मुतासर होते हैं, पूरा आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो मुतासर होता है। इस हवाले से ये सुओ मोटो आवाम के लिए लिया गया है, आवाम के बुनियादी हकूक के दिफा के लिए लिया गया है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में सोशल जस्टिस की बात है, इरेडिकेशन ऑफ करप्शन की बात है, उस हवाले से ये आवाम के लिए सुओ मोटो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। और हुकूमत इस वक्त जो काम कर रही थी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है कि किस तरह जो ख़ास तौर पर FIA का केस है, शहबाज
شریف اور حمزہ کے خلاف، اس میں باقاعدہ طور پہ IO جو کہ ایک اہم وٹنس ہوتا ہے ان کو پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے کسی کو سندھ بھیج دیا ہے، کسی کو کہیں بھیج دیا ہے، جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جو پروسیکیوشن لائرز ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کو کیسز کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح ماضی میں ریکارڈ غائب ہو جاتا تھا، ریکارڈ جل جاتا تھا، اس حوالے سے بھی جو ریکارڈ ہے اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہے، اوریجنل ریکارڈ اگر غائب ہو گیا تو پھر کیسز آگے کیسے چلیں گے، بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. تو اس حوالے سے جتنا ابھی تک اس نظام میں کرپشن کے خلاف کام ہوا ہے اس کی پرزرو کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے کرپشن سے پاک ہو، تو یہ سو موٹو نوٹس جو ہے عوام کے بنیادی حقوق کے دفاع کے لیے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیا. جی ٹھیک ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس از خود نوٹس میں آپ فریق ہونے کی درخواست دیں گے؟ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. ارشد شریف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، حکومت کی جانب سے، حکومتی عہدیداروں کی جانب سے مداخلت پر از خود نوٹس لے لیا گیا ہے. تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کا چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے. اس نوٹس میں کہا گیا کہ حکومتی مداخلت سے شواہد ضائع ہونے پر، پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے از خود نوٹس ساتھی جج کی نشاندہی پر لیا ہے اور یہ از خود نوٹس 19 مئی یعنی کل دن 1 بجے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. حکومتی اتھارٹیز کی جانب سے فوجداری قانون پر قدغن عائد کرنے پر یہ نوٹس لیا گیا. نوٹس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ اہم افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ نظام انصاف میں مداخلت کے مترادف ہے. مداخلت سے شواہد میں گڑبڑ اور ان کے غائب ہونے کا خدشہ ہے. ساتھ ہی ساتھ نوٹس میں لکھا گیا کہ ایسا کرنا پورے انصاف کے نظام سے کھلواڑ ہوگا. حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ کرمنل کیسز میں مداخلت کر رہے ہیں. نوٹس میں یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے. سینئر اینکر پرسن ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارشد صاحب کہیے گا کہ اب تک آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، حکومت نے کتنے افسران کو ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی، کیا رد و بدل ہوا، کیا مزید پلانز تھے؟ دیکھیں، عبدالقیوم جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ہے بیسک اسکیل 17 میں تھے، جو یہ کیس شہباز شریف کا کر رہے تھے، ان کو FIA لاہور سے ٹرانسفر کر کے ADG ساؤتھ کے ڈسپوزل پہ کراچی میں رکھ دیا گیا. اسی طرح امیت ارشد ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA کے، راجہ محمد امتیاز، رانا فیصل منیر، زوار احمد قریشی، علی مردان شاہ امپورٹنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے. ان سب کو ٹرانسفر کر کے کراچی بھیج دیا گیا. 9 کی لسٹ تو یہ تقریباً میرے پاس پڑی ہے. اسی طرح ڈاکٹر رضوان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا تھا، ان کی جگہ نازیہ امدین کو لگا دیا گیا اور باقاعدہ طور پہ ابھی تک ڈائریکٹر نہیں لگایا گیا. پھر سکندر ذوالقرنین سلیم جو ایڈوکیٹ تھے انہیں تبدیل کر کے، جن کا کہ کانٹریکٹ باقاعدہ طور پہ صرف 16 فروری 2022 کو ہوا تھا اور 11 اپریل 2022 جس وقت ملک میں وزیر اعظم بھی نہیں تھا اس تاریخ کو انہوں نے باقاعدہ ایک اپلیکیشن دی تھی آنریبل جج صاحب کو کہ جناب مجھے کہا جا رہا ہے کہ کنسرن کوارٹرز اس کو پرسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ فاروق باجوہ صاحب کو وہاں پہ لگا دیا گیا کہ جناب وہ اس چیز کو آگے لے کے چلیں. جو ریکارڈ ہے اس سارے کیس کا 4300 صفحات کا جو ریکارڈ ہے اس کی کسٹڈی اس وقت کس کے پاس ہے، کہاں پہ ہے وہ ریکارڈ، کیا سیف کسٹڈی میں ہے نہیں ہے، وہ بھی ابھی ایک سوالیہ نشان ہے. ساتھ ساتھ حکومت اور اس کے اتحادی جن کے اوپر متعدد اس وقت کیسز ہیں، چاہے ان کے اتحادی ہوں، مین اتحادی ہوں یا خود حکومت میں بیٹھے اشخاص، ان کے اوپر جو نیب کے کیسز ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نیب کے قوانین ہی کو تبدیل کر دیا جائے. تو جو پریس ریلیز باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں آنریبل چیف جسٹس نے ان میڈیا رپورٹس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اب آپ مریم نواز کا کیس دیکھیں، اس میں پروسیکیوٹر جو نیب کے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں اپیئر ہو رہے. جو پروسیکیوٹر شہباز شریف کا کیس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ٹیم کو، ڈاکٹر رضوان کی ٹیم کو سندھ ٹرانسفر کر دیا گیا اور آئی کو جس نے سارا ایویڈنس پریزنٹ کرنا تھا، جو مین پروسیکیوشن وٹنس ہوتا ہے اسی کو ہٹا دیا گیا. تو میڈیا رپورٹس میں جو نیب قوانین کے حوالے سے چیزیں آ رہی تھی اس کا بھی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا ہے. ایک اہم قدم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم سو موٹو کیس جس میں کہ جو پاکستانی عوام جس کو کہ ایک شدید کنسرن تھے کہ ان کرپشن کیسز کا کیا ہو رہا ہے، یہ NRO 2 ایک طرح سے دیا جا رہا ہے جس طرح NRO 1 کیا گیا تھا اور اس کا طریقہ واردات ڈفرینٹ تھا کہ انہی لوگوں کے جن کے مقدمات ہیں انہیں لا کے بٹھا دیں، پھر وہ اپنی پروسیکیوشن تبدیل کریں اور ساری چیزیں. تو اس NRO 2 کے حوالے سے کہ دیا جا رہا تھا جس میں بیرونی مداخلت کے بھی شواہد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ موجود ہیں ایک سائفر کی شکل میں، اس سے پہلے کے کچھ معاملات ہیں اور جو انٹرونشن ہے لندن کی یا واشنگٹن کی اس حوالے سے نیب قوانین تبدیل کر کے NRO 2 اس حوالے سے یہ سماعت جو ہے انتہائی اہم ہوگی
کہ حکومت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے کہ کرپشن جس سے کہ پاکستان کے عام آدمی کے حقوق ہیں، جو پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور وہ پیسہ یہاں سے بیرون ملک چلا جاتا ہے، لوگوں کی بیرون ملک جائیدادیں بن جاتی ہیں، اور جب سوال کرو تو اس کے سوالوں کے جواب نہیں آتے. اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اچھا اور اس حوالے سے اٹھایا گیا. جی ٹھیک ہے ارشد صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر قانون دان بابر آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے خود نوٹس لیا گیا، اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کتنا اہم ہے اس وقت میں؟ دیکھیے، اس کے سب سے پہلے میں کانسٹیٹیوشنل پہلو دو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی میٹر میں بھی وہ کچھ بھی ہو، کمپلیٹ جسٹس کے مرحلے میں اس کو لا کے اور وہ نوٹس لے سکتے ہیں. نوٹس لیا گیا آئین کے آرٹیکل 184(3) کے نیچے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک امپورٹنس کا، عوامی نوعیت کا، جس سے قوم متاثر ہوتی ہے، جس سے ادارے متاثر ہوتے ہیں، نظام انصاف، نظام قانون متاثر ہوتا ہے، عدالتی سسٹم متاثر ہوتا ہے، اور جس سے پاکستان کے وہ ادارے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی وہ متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اس کا بطور وکیل بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس کو میں ایک درست اقدام قرار دیتا ہوں، اور یہ بہت بر وقت اقدام کیا گیا. اس سے پہلے کا تجربہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے کا تجربہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو پروسیکیوشن جہاں جہاں پہ تھیں وہاں اپنے لوگ لگائے گئے، اور ایک بھٹا صاحب تھے ان کو لگایا گیا، جس کی وجہ سے جو پروون کیس تھا حدیبہ والا اس کی ایکوٹل کروائی گئی. وہ خود ہی مدعی تھے وہاں، خود ہی وہ ملزم تھے، اور انہوں نے عدالت کو اس طرح سے ایبیوز کیا اس کے پروسیس کو بھی. یہ پچھلا تھا. دوسری بات جو تازہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ایک تفتیشی افسر جو ندیم اختر ہیں غالباً ان کا نام، وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ رحلت کر گئے ہیں، اور وہ بھی ایک مشکوک سے حالات ہی لگتے ہیں بظاہر. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ امپورٹنٹ کیسز جب چل رہے تھے اور ایک بڑی شخصیت کی، تو ایک بڑے ادارے کا ایک جو افسر تھا وہ اپنے گھر میں اسلام آباد میں فوت شدہ پایا گیا تھا. اس سے تھوڑا سا بعد آپ کو یاد ہوگا رینٹل کیس کا جو تفتیشی تھا وہ بھی مر گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو کینٹن آف جنیو اور سوئٹزرلینڈ سے جو آئے تھے پیپرز، اور ان کے بارے میں عظمت سعید شیخ صاحب نے جو کمیشن قائم ہوا تھا اس میں یہ فائنڈنگ دی کہ وہ جس کے بارے میں عدالت میں کہا گیا ہے کہ وہ ثبوت موجود نہیں ہے، ان کے کچھ حصے انہوں نے پڑے ہوئے ریکارڈ روم میں نیب کا جب دورہ کیا تو وہاں ان کو مل گئے. تو یہ ایک پوری ہسٹری ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت خوشائند بات ہے کہ جج صاحب ان کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جنہوں نے خود نوٹس جو تھا سو موٹر نوٹس ہے اس کو انہوں نے پروپوز کیا، اور اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بر وقت نوٹس لیا. ایک دو باتوں کی طرف اور توجہ دینا بہت ضروری ہے. کوئی نظام دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے ملک جہاں پہ واچ ڈاگ نہ ہو، اس کے خزانے پہ بیٹھا ہوا کوئی چوکیدار نہ ہو. وہ چوکیدار ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارہ اس کے پر کاٹے جا رہے ہیں. اب جو نئی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب فیٹ اپ کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے اور یہ ہم سے مطالبہ کر رہے تھے، انہوں نے 34 نکاتی ہمیں لکھ کے دے دیا کہ جی یہ NRO ہمیں دے دیں اور نیب کے دروازے پہ تالا. سب سے زیادہ ویمنٹلی میں نے اس کو اپوز کیا کہ اس کام میں کسی قیمت کے اوپر بھی آگے اس کو نہیں بڑھنے دیا جائے گا. مختلف جگہ جہاں وہ شکایت لگانے کے لیے جا سکتے تھے جا کے کہتے تھے کہ یہ روکتا ہے، اور پرائم منسٹر کا ویژن بڑا کلیئر ہے جس کی وجہ سے تو پاکستان تحریک انصاف قانون کے نیچے سب کو لانے اور قانون اور آئین کی بالادستی اور سپریمیسی کے لیے کام کر رہی ہے. اس کا نام ہی انصاف پہ مبنی ہے، اس لیے اس طرح کی کسی کمپلیسنسی میں وہ شریک نہیں ہو سکتی، نہ ان کے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. دوسرا اس کا جو پہلو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان کے لوگوں کو امید ہو جائے گی کہ اگر پاکستان مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا، ہمارے یعنی جو ہم نے وائٹ پیپر دیا ہے اس کے مطابق 40 بلین سے لے کے 45 بلین تک جو بجٹ مصدق اور ہم نے مل کے تیار کیا، اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہم نے وہ قوم کے سامنے بھی رکھا ہے. اس میں کچھ کیسز جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے اندر رکے ہوئے، سال سے 15 20 سال ہو گئے. وہ پروون کیسز ہیں، اگر ان کے اوپر تفتیش ہو. کچھ انکوائریز کے اندر روک دیے گئے، اور اب عدالتوں میں اپنے وکیلوں کے جونیئرز کو اگر لگا کے یہ کام چلایا جائے گا تو یہ ایک سیاہ دبا تھا جو پروسیس جسٹس کا چل رہا تھا اس کے اوپر. اس لیے یہ بہت ضروری ہوا ہے. تو میں نے 2 دن پہلے بھی جب میں کنکلوڈ کر رہا تھا آخری 2 دن 63A کا، تو میں نے اس وقت بھی ویلکم کیا تھا
جو سو موٹو 1 لیا گیا پہلے دن بھی جا کے میں نے کہا اس اختیار کو میں ویلکم کرتا ہوں. تو آج اس کا ایک اور ثبوت سامنے آیا ہے جو بڑا خوش آئند ہے. ٹھیک ہے بابر اعوان صاحب، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کل ہی کے دن اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا 1 بجے، اس کی ارجنسی کو بھی ایکسپلین کرتا ہے. دیکھیے ارجنسی 2 طرح سے ہے. ایک تو یہ سو موٹو نوٹس جو ہی بنتا ہے تو ایک نیچے برانچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس میں، وہ اس کو پروپوز کرتے ہیں اور پھر چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتی ہے جو بینچ کے پاس بھیج دیتے ہیں. ایک یہ، اور یہ جس طرح سے جو کسی کی پارلیمنٹ کے اندر نا دو پہلے میں عدالت کی بات کر لوں، 2 ہوتے ہیں. ایک سو موٹر نوٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ ارجنٹ میٹر ہے، اس کو وہ ریگولر نظام کے نیچے نہیں لے کے جاتے، جو بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ہیبیس پٹیشن ہو تو وہ کسی بھی عدالت میں، سیشن جج کے پاس سیکشن 100 ہے اس کے نیچے جاتی ہے، 199 میں جاتی ہے ہائی کورٹس میں، اور سپریم کورٹ میں بھی جو ہی کوئی گمشدہ افراد کا مقدمہ آئے یا کسی کو غائب کر دیا جائے اس کا مقدمہ آئے تو اس کو پرائرٹی پہ سنا جاتا ہے. تو یہ جو اس طرح کی سچویشن پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی تھیں کیونکہ بڑے ریکارڈز کو آگ لگی. ابھی کسٹم انٹیلیجنس کے ادارے کے ریکارڈ کو بھی آگ لگی ہے، وہاں سے پتہ لگے گا کیا ہوا. آپ کو یاد ہے یہ جو سامنے آپ کا لیاقت سیکریٹریٹ ہے، شہید ملت سیکریٹریٹ جس کو کہتے ہیں، شرائع دستور کے ساتھ بالکل سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے تقریباً سامنے، پارلیمنٹ کے بالکل سامنے، اس میں بھی آگ لگائی جو 4 دن تک جلایا جاتا رہا. اور یہ سارے وارداتیں LDA پلازا میں آپ نے دیکھا، پتہ نہیں 30 یا 32 لوگ جو تھے وہ مارے گئے، اور پھر اس کو ہوا دینے کے لیے اوپر کی منزلوں کو ہیلی کاپٹر لوگ کہتے ہیں ارد گرد گھمائے گئے. تو یہ طریقہ واردات بڑا معروف ہے ان کرمنل کا جن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ دس از اے سسیلین مافیا، اور وہ مافیا ظاہر ہے گیا تھا واپس آیا ہوا ہے. اس لیے وہ ہوں یا کوئی اور ہو جس کے خلاف کوئی قانونی ثبوت ہے اس کو یہ باقاعدہ جرم ہے جو 201 ہے سیکشن پاکستان کی تعزیرات پاکستان کا، کہ اگر کسی کو فائدہ دینے کے لیے کوئی ثبوت ضائع کیا جاتا ہے تو اس کی باقاعدہ سزا ہے، اس کی باقاعدہ سزا ہے. ٹھیک ہے بابر اعوان صاحب، آپ کا نقطہ آ گیا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. فاروق صاحب، آپ نے بابر اعوان صاحب کی گفتگو بھی سنی، آپ کہیے گا اس از خود نوٹس پر آپ کیسے اپنا رد عمل دینا چاہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آج کا جو سو موٹو نوٹس ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ لیا گیا ہے، یہ بڑا خوش آئند نوٹس ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب دیکھ رہی تھی. یہ اس ملک کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے. یہ پچھلے 1.5 ماہ سے اس ملک کو ڈیپوٹیشن کے اوپر آئے جو چور ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ان کے حوالے کر دیا گیا، جن کے اوپر اس ملک کو لوٹنے کے 40 ارب روپے کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، 14 ملازمین کے نام کے اوپر، مقصود چپڑاسیوں کے نام کے اوپر جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جنہوں نے جعلی اکاؤنٹس کھولے، جنہوں نے اومنی گروپ کے نام پر اکاؤنٹس کھولے، پاپڑ والے کے، فالودے والے کے، مردوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹس کھول کر لوٹ مار کرتے رہے. انہوں نے مذاق بنایا ہوا. آج تو بڑا واضح نوٹس کے اندر موجود ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی جاتی رہیں، جس طریقے سے آتے ساتھ ڈاکٹر رضوان مرحوم کو ٹرانسفر کیا گیا، ان کے ساتھ ساری تفتیشی ٹیم تک ٹرانسفر کر دی گئی، اتنا دباؤ ڈالا گیا ان کے اوپر، اتنا دھمکایا گیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہوا ان کو، اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ پروسیکیوٹر نے لکھ کے دیا، جو اس وقت کے پروسیکیوٹر تھے، کہ میرے پہ DGFI یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کیس نہ چلایا جائے. کیس کس کے اوپر ہے؟ وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر ہے. FIA ان کے انڈر چلے گئی ہے. تو سپریم کورٹ نے بڑا زبردست چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ نوٹس دیا ہے. پاکستان کے اندر انصاف کے نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، انصاف کا بول بالا کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ملزم بھی ہوں اور آپ ہی بتائیں کہ آپ کا وکیل کون ہوگا پروسیکیوشن کے اندر جو کیس آپ کے خلاف ثابت کرے گا. یہ تو ایک مذاق ہے. پاکستان کے اندر جو ہے اس سلسلے کو روکنا ہے. یہی وجہ تھی کہ بار بار عمران خان صاحب اس بات کو دہرا رہے تھے، اس بات کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے قانون کا کھلے عام مذاق اڑایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے بالکل ایک واضح سو موٹو جو ہے وہ لیا ہے. کل اس کی جو ہے وہ سماعت کے لیے بھی فکس کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے کس طریقے سے بڑھتی ہیں. ہم بھی اس کو جو ہے وہ پورا فالو اپ کریں گے. ٹھیک ہے فاروق حبیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا نقطہ نظر بھی آ گیا. چیف جسٹس آف پاکستان نے تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت کا نوٹس لے لیا ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق معاون خصوصی برائے احتساب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کے پاس کیا معلومات ہیں، آپ اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پہلے تو یہ، اور دوسرا یہ کہ کیا معلومات ہیں ان اداروں میں، تحقیقاتی اداروں میں ایسی کیا چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا؟
اس میں تو سب سے پہلے سپریم کورٹ نے قومی لیول کی جو ہماری ایک خدشات تھے ان کا ازالہ کر دیا ہے، اور انہی خدشات کو ہم نے ریڈریس کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک وائٹ پیپر ایشو کیا تھا، جس میں 16 کیسز جن کی تقریباً مالیت جو ہے وہ 50 ارب کے قریب بنتی ہے، وہ ہم نے جو ہے لائن لائٹ میں لے آئے تھے، اور ہم نے اس کو ایز اے ضمیمہ جو ہے وہ نیوز پیپر میں بھی دیا تھا۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ ایف آئی اے میں ایک 16 ارب کا کیس چل رہا ہے جو کہ انڈر ٹرائل ہے، اس کی تفصیلات بہت ساری جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں۔ اس کے اندر ایف آئی اے کے اندر ایک 9 بلین کا ایک اور انکوائری کیس ہے، جس کے بڑے چانسز تھے کہ وہ ابھی اسی معاملات میں دب جاتا، لیکن اس سو موٹو کے بعد مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو 9 بلین کی انکوائری ہے وہ بھی اپنی جو ہے نا وہ طاقت پکڑ جائے گی۔ اس طرح 4 کیسز ہیں نیب کے جو ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں، کچھ لاہور میں ہیں اور ایک جو ہے یہاں پہ اسلام آباد میں ہے۔ اس کے اندر فرینڈلی پروسیکیوشن جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح سے چینجز لا کے پریشر ڈالا جا رہا تھا، اس کا ایک ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ تقریباً 7 انکوائریز اور انویسٹیگیشن وہ ہیں جو کہ پوٹینشیل ایسے کیسز ہیں جن میں کنوکشن ہے اور ریکوری ہے، اور ان کی اماؤنٹ تقریباً کوئی 17 ارب کے قریب بنتی ہے۔ یہ نیب کے اندر ایف آئی اے کے اندر جو انکوائریز انویسٹیگیشن ہے، میرا خیال ہے سپریم کورٹ ان کا بھی جو ہے نا وہ پروٹیکشن کا اور جو بھی ڈیو کا ایک ایفرٹس ہوں گی وہ لازمی لیں گے، تاکہ ان کو انکوائریز انویسٹیگیشن ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ایویڈنس ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ تو یہ بہت ہی بڑا احسن اقدام ہے جو کہ سپریم کورٹ نے کیا ہے، اور اس سے آئندہ کے لیے ایک راستہ بند ہو گیا ہے، جہاں پہ لوگ NRO2 ہم اس کو کہہ رہے تھے، تو سپریم کورٹ نے NRO2 کا راستہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، کیونکہ پہلے NRO1 ہوا تھا جس کا افتخار چودھری صاحب نے راستہ بند کرنے کی کوشش تو کی تھی کہ NRO1 کو اسٹاک آف کر دیا تھا، لیکن اس کا ایڈوانٹیج لوگ لے گئے تھے، اپنے کیسز کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا تھا۔ لیکن الحمدللہ آج NRO2 جو ہے اس کے راستے کو روک لیا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ ان کے ڈاکومنٹس، ان کے جو ایویڈنس ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، اور جب بھی یہ کیس ٹرائل میں آئے گا تو انشاءاللہ یہ اپنے اسٹرینتھ کے ساتھ آئے گا۔ اور میری یہ بھی درخواست ہوگی کہ 1 اپریل کے بعد جتنی بھی پوسٹنگز ہوئی ہیں، جتنی بھی ڈسٹربنسز ہوئی ہیں، وہ ساری اپنی جگہ پہ واپس کر دی جائیں، تو پھر یہ جو جتنی مداخلت ہوئی ہے یہ تقریباً 0 ضرب کھا جائے گی۔ تو تھینک یو، دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصدق عباسی صاحب۔ آپ کہتے ہیں کہ 1 اپریل کے بعد سے ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں ان کو بھی ریورس کر دیا جائے۔ کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف صاحب، مصدق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ 7 انکوائریز یا انویسٹیگیشنز ایسی ہیں جس میں جو کنفرمڈ کیسز ہیں، جس میں ان کے خلاف فیصلہ آنا ہی آنا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج خود نوٹس لے لیا، آپ نے مختلف رہنماؤں کی گفتگو سنی، NRO2 کا راستہ روک دیا۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ایسے وقت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج خود نوٹس کا آ جانا ان معاملات پر؟ کاشف عباسی صاحب، پاکستان کی یہ تاریخ ہے کہ کیسز لوگوں کے خلاف حکومت جانے کے بعد صرف اس وجہ سے بھی بند ہوئے ہیں کیونکہ اوریجنل ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے تھے، اداروں سے ڈاکیومنٹس غائب ہو گئے، عدالت کے ریکارڈ سے بھی کاغذ غائب ہوئے ہیں۔ یہ تاریخ تو ہے پاکستان کی، جو پاکستان کا نظام ایسے کام کرتا ہے کہ جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں، جو لوگ جو انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پر اس پر پریشر ڈالا جاتا ہے۔ اٹ از ویری ایزی، یہ بڑا آسان ہے پاکستانی سیٹ اپ میں، ہمارا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے جس میں انفلوئنس کرنا، چیزوں کو غائب کرنا، کیسز کو اپنے حق میں لانا یا کسی کے خلاف چلانا۔ لیکن اگر اپوزیشن اتنا ایسا کہتی ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو لگتا تھا کہ آؤٹر وے جا کے کروا سکتے ہیں، اگر آؤٹر وے جا کے کسی چیز کو کروایا جا سکتا ہے تو اس کو انڈو بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بڑا اہم کیس ہوگا، دیکھتے ہیں کہ عدالت اس میں کل کی ہیئرنگ میں کیا کرتی ہے، کہ بڑی دلچسپ یہ چیز ہوگی کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی انفارمیشن آپ کو یاد ہوگا بیفور دا گورنمنٹ ٹوک اوور، یہ اوتھ لینے سے پہلے ہی ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا، کسی کو ٹرانسفر کر دیا گیا، کسی کو کراچی بھیج دیا گیا۔ یہ کوئی ماضی بعید کی بات تو ہے نہیں، ماضی قریب کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے جس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ سو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے کہ ہم کیسز کا سامنا کریں گے، پھر ان کو مینج کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات بار بار کی جا رہی ہے کہ حکومت کیوں چلنی ہے یا کیوں گرانا تھا، یہ بات جب پوچھتے تھے تو بہت سے کیسز میں کہا جاتا ہے کہ کیسز ختم کرانے، وہ کیسز آخر نکرے لگے ہوئے تھے اور جی وہ فتح جرم عائد ہونی تھی۔ سو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اس چیز کے تناظر میں، اس بیک گراؤنڈ کے تناظر میں اچھی بات ہے کہ شفاف
احتساب ہو, سب لوگ اپنا جواب دیں, جو جواب دے وہ کلیئر ہو, جو جواب نہیں دے سکے اس کے خلاف پروسیکیوشن ہو. اس طرح طاقت کا استعمال کر کے یا اپنے اختیار اور اپنے پوزیشن اور عہدے کا استعمال کر کے یہ کام کرنا زیادتی والی بات ہے. غلط ہوتا ہے اس ملک کے اندر, بٹ ہوتا. اچھا کاشف صاحب, شام گئے بلکہ صبح سے ہم یہ خبر دے رہے ہیں کہ ARY پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز کی نیب پروسیکیوشن ٹیم کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے خلاف جن کیسز کی پیروی کر رہی ہے جو ٹیم. تو اب یہ ساری صورتحال میں جب واضح طور پر مختلف جگہوں سے یہ خبر آ رہی ہے, ذرائع سے کنفرم کر رہے ہیں, ایسے وقت میں ایک طرف یہ دھمکیاں کنفرم ہو رہی ہیں, دوسری طرف اس کو نوٹس آ رہا ہے, ان معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو اس کو ایک تاریخی تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں, بالکل ہوتا ہے. لوگوں کو, آفیسرز کو پریشرائز کیا جاتا, لوگوں کو یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ تمہیں کھڈے لائن لگا دیں گے, اور اس سے زیادہ بھی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں. اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک تاریخ تو ہے اس ملک کی, جیسے میں نے پہلے کہا, کیا پاکستان آج تو نہیں بنا, یہ لوگ آج تو پہلی دفعہ حکومت میں نہیں آئے ہیں. ایک تاریخ موجود رہی ہے جس میں جو ہی حکومت سے باہر جاتے ہیں تو کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں. کہا جاتا ہے ایویڈنسز ہیں, لوگوں کی ایفیڈیوٹس موجود ہیں, کنفیشنل اسٹیٹمنٹس موجود ہیں, اور جو ہی حکومت واپس آتی ہے فوراً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں سارے کیسز بند ہو جاتے ہیں, ساروں کو کلین چٹس مل جاتی ہیں, دوبارہ نئے سرے سے وہ جو معاملات ہیں وہ نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں. سو اس وجہ سے یہ چیز رکنی چاہیے. کسی کے پتے کے بعد اگین آئی ریپیٹ کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سارے کیسز ٹھیک بنتے ہیں, غلط بھی بنتے ہیں, ٹھیک بھی بنتے ہیں, لیکن یہ کام نظام کا ہے کہ نظام آپ کو بتائے کہ کون سا کیس ٹھیک ہے, کون سا کیس ہے. اب ٹیٹیوں کے کیس ہیں یا دوسرے کیسز ہیں, ٹیٹیوں کے سب کے کیسز ہیں, لوگوں کے یہ تو عدالتوں میں جا رہے تھے, فرد جرم عائد ہونی تھی, سڈنلی ڈیٹیں آنی شروع ہو گئیں. ایک وکیل نے, جو پروسیکیوٹر تھا, اس نے کہا کہ میرے پہ پریشر ہے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کیس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ریکارڈ پہ اس نے جمع بھی کرا دیا یہ عدالت میں. سو یہ وہ بات ہے جو ریکارڈ پہ موجود ہے, عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہے, یہ درخواست ریکارڈ پہ موجود ہے پروسیکیوٹر کی. سو یہ بہتر ہے کہ دیکھا جائے کہ اب دیکھیں 2022 آ گیا, اب اگین دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں, جو صاف ہے اس کو سائڈ پہ کریں, گدے گھوڑے کو اکٹھا نہ کریں. جن لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے کیسز کے ان کا, اور جن لوگوں کے پاس سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں ان ساروں کو اکٹھا نہ کیا جائے. یہاں پاکستان میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب کیسز بنتے ہیں, کچھ ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ غلط ہوتے ہیں, ان ساروں کو ایک ہی اینگل سے اور ایک ہی پرزم سے دیکھا جاتا ہے کہ جی سارے, اپوزیشن کہتی ہے سارے سیاسی انتقام ہے, حکومت کہتے ہیں سارے ٹھیک ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ ایک شفاف ایک نظام کے ذریعے یہ اسٹیبلش کریں کہ کون لوگ رانگ ڈوئنگز میں ملوث تھے, وہ سامنے آنا چاہیے شفاف نظام کے ذریعے. اور جو لوگ صاف ہیں یا جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے یا اداروں کا خیال ہے یا ادارے نہیں ثابت کر پاتے, ان کو سائڈ پر کیا جائے, کلین چٹ دیں ان کو, لیکن اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کیسز بند کرنے کی اجازت دینا یہ زیادتی ہے کسی بھی سسٹم میں. ٹھیک ہے, یہ زیادتی اور نظام کا کام ہے کہ وہ اسے روکے. جس خبر کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کیسز کی نیب پروسیکیوشن ٹیم کو دھمکیاں ملنے کا انکشاف ہو رہا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ دھمکیاں نیب ریفرنسز میں پیش ہونے والی ٹیم کو ملی ہیں. پروسیکیوشن ٹیم کو کیسز کی پیروی سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے. عابد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس خبر کو مزید جان لیتے ہیں. عابد, اس سے پہلے بھی آپ نے ایک خبر دی, بتائیے گا اس کی تفصیل کیا ہے. اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو نوٹس لیا ہے, نیب ٹیم کو دھمکیاں دی گئی ہیں. جی بالکل جی, ایک بڑا اہم انکشاف جو آج ARY نیوز کے ناظرین کو دیا گیا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف کے خلاف جو احتساب عدالت میں نیب ریفرنسز 3 مختلف نیب ریفرنسز جو ہے وہ زیر سماعت ہے, جس میں آشیانہ ہے, رمضان شوگر ملے اور منی لانڈرنگ کیس ہے. ان تینوں کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے, جو پروسیکیوٹرز کی ٹیم ہے, ان کو اب باقاعدہ طور پر دھمکیاں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھمکیاں بڑے اعلیٰ سطح سے جو ہے ان پروسیکیوشن ٹیم کو دی جا رہی ہے, اور ان کو باقاعدہ طور پر تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کیسز کی جو پیروی ہے اس کو ایکٹیولی جو ہے وہ اس کی پیروی نہ کریں, بلکہ اس کی پیروی اس طرح کریں تاکہ اس کیس کو ایزیلی جو ہے وہ ان سے شہباز شریف اینڈ فیملی کی جو ہے وہ جان چھڑائی جا سکے. یہ بھی کہا گیا ہے جو دھمکیوں میں جو ہے اس پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دھمکیوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ مؤثر پیروی کا چلن جو ہے وہ پروسیکیوشن ٹیم نے نہ چھوڑا تو پھر ان کے خلاف دیگر جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے. کوئی ایسا ان کے خلاف جو ہے
कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी संगीन नताइज की जो है वो धमकियां दी गई है प्रोसिक्यूशन टीम को, और ये बड़ी हसास और बड़ी इस नोयत की धमकियां थी जिसने यकीनन खलबली मचा दी है प्रोसिक्यूशन टीम में। और इस हवाले से जो आला हुकाम है प्रोसिक्यूशन के, उनको भी आगाह किया गया है कि इस तरह की धमकियां मौसूल हो रही हैं और मौसर पैरवी से रोकने की कोशिश की जा रही है इन तीनों रेफरेंसेज में। इससे पहले भी डॉक्टर रिजवान के हवाले से भी ये बातें चलती रही, ताहम अब जो हमारे जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन की टीम है इन तीनों केसेस में उनको शहबाज शरीफ के केसेस की जो मौसर पैरवी है दी जा रही हैं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम को धमकियां मिलने का इंकशाफ हुआ है। आबिद खान हमें आगाह कर रहे थे, जबकि इंतहाई अहम नोयत का मामला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत का नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से मुदाखलत पर अज खुद नोटिस लिया है। नोटिस में कहा गया कि हुकूमती मुदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने, प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह अज खुद नोटिस साथ ही जज की निशानदही पर लिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस कल दिन 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जलसों में बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश करते रहे कि वो इन मामलात पर नोटिस ले। वो क्या कह रहे थे, आप भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा खत्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया। जो लोग अपनी वोट बेचते हैं, अपने लोगों से गद्दारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी, उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने। FIA को उन्होंने तबाह कर दिया, दिन दिहाड़ा डाका पड़ रहा है, 40 अरब रुपए के इनके ऊपर केसेस हैं। आपकी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के केसेस अब अपने पास लें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।